ये शेयर हो गया। नहीं, अभी शेयर नहीं हुआ। अच्छा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। तजवीद के हम मोटे मोटे उसूल पढ़ रहे थे। पिछले सबक के अंदर हमने मखारिज के बारे में जाना, और इस सबक के अंदर इंशाअल्लाह हम सिफात से मुताल्लिक पढ़ेंगे। जी आगे। सिफात कहते हैं, ये पहले भी बात आई थी कि बसा औकात बाज़ हुरूफ के मखारिज एक होते हैं, लेकिन उनके दरमियान भी किस हरफ को अपने मखरज से अदा करते वक्त उसमें किस किस्म की सिफात पाई जाएंगी, उसमें उसकी कैफियत क्या होंगी। मखरज से अदायगी के वक्त किसी हरफ की जो आवाज़ निकलेगी उसमें कैसी कैफियत होगी, उन कैफियत को हम सिफात कहते हैं। आगे चलिएगा। अ, यही इसकी तारीफ लिखी हुई है कि हरफ को मखरज से अदा करते वक्त उसमें जो पाई जाने वाली कैफियत हैं वो सिफात कहलाती। सिफात का जो सिफात का मकसद ये है कि मुख्तलिफ हरूफ की यानी जो एक ही मखरज से अदा किए जाने वाले, आगे कीजिएगा एक एक स्लाइड आगे। एक ही मखरज से जो मुख्तलिफ किस्म के हरूफ निकल रहे होते हैं, उनके दरमियान फ़र्क हम सिफात से करते हैं। तो जैसी आपने देखा है पिछले के हरूफ मिसाल के तौर पे हरूफ हलकिया है। हरूफ हलकिया में से यानी कुछ जो है वो अक्सा अक्सा लिसान से अक्सा हरक से अदा होते हैं, कुछ अदना हरक से, कुछ वस्ते हलक से। तो हर इनमें से जो अक्सा हलक से है, अगर दो हरूफ हैं और हर एक की सिफात मुख्तलिफ है। जो अदना हलक से हैं उनकी सिफात, तो उनके दरमियान फर्क जो है वो इन कैफियत और सिफात से होगा। इनको जानने का मकसद ये होता है। जी। अच्छा, सिफात की बुनियादी तौर पे दो किस्में हैं। एक सिफात वो होंगी कि जो हर वक्त जब भी किसी हरफ को हम अदा करेंगे उसमें वो लाजमी कैफियत पाई जाएंगी। और दूसरी किस्म की सिफात वो होंगी कि जो हरफ की अदायगी के वक्त लाजिम नहीं होंगी, बल्कि कभी पाई जाएंगी कभी नहीं पाई जाएंगी। मिसाल के तौर पे रा कभी पुर पड़ी जाती है कभी नहीं पड़ी जाती। लाम कभी पुर पड़ा जाता है लफ्ज़ अल्लाह और अल्लाहुम्मा का, कभी पुर नहीं पड़ा जाता। तो सिफात लाजिमा नहीं है ये, इनको कहते हैं सिफात आरिजा। सिफात लाजिमा वो सिफात होगी कि जो हरफ की अदायगी के वक्त उनका पाया जाना लाजमी होगा, यानी उन सिफात को हम सिफात लाजिमा कहते हैं। जी। सिफात लाजिमा जो हैं, आगे कीजिए। अ, इनकी ये आगे तारीफ लिखी हुई है कि अगर इनके बगैर हरफ अदा भी किया जाए तो वो अदायगी नाकिस ठहरती है, या तो अदाई नहीं होता या अदायगी उसकी नाकिस ठहरती है, तो हमेशा ये पाई जाती है जरूर। जी। आगे। सिफात लाजिमा की भी दो किस्में हैं। एक कैटेगरी वो है इनकी कि जो बाहम एक दूसरे की जिद्दें हैं, ठीक है, मुतकाबिल हैं। वो जोड़े जोड़े की शक्ल में वो सिफात होती हैं। उनको हम कहते हैं सिफात लाजिमा मुतजादा या सिफात लाजिमा मुतकाबिला। बाहम एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल होती हैं। और दूसरी वो किस्म दूसरी कैटेगरी इनकी वो होती है कि जिसमें वो होती तो सिफात लाजिमा ही है, कि यानी हरफ की अदायगी के वक्त वो लाजमी
پائی جانے والی جو کیفیات ہیں وہی ہیں، لیکن ان کو ہم اس طرح سے جوڑوں کی شکل میں نہیں ہم پڑھتے، ٹھیک ہے، بلکہ وہ اکیلی صفات ہوتی ہیں، باہم متقابل یا اپنا متضاد نہیں ہوتی ایک دوسرے کی۔ تو پہلے ہم صفات لازمہ متضادہ پڑھیں گے، اور پھر اس کے بعد صفات لازمہ غیر متضادہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ جی صفات لازمہ متضادہ جو ہے، آگے کیجیے، یہ اس کی تعریف یہ ہے۔ صفات لازمہ متضادہ جو ہیں یہ آپس میں ایک دوسرے کی ضدیں ہوتی ہیں۔ اصل میں یہ 5 کیفیات ہیں، ٹھیک ہے، وہ ان کیفیات کے تقابل سے یہ باہم وجود میں آتی ہیں یہ صفات۔ تو پانچ کیفیات ہیں، تو ان کا باہم تقابل سے یہ 10 صفات بن جائیں گی، ٹھیک ہے۔ تو بس ان 5 کیفیات کو ہم نے سمجھنا ہے، وہ 10 صفات کا مفہوم جو ہے وہ خود بخود جو ہے وہ واضح ہو جائے گا۔ پہلی کیفیت یہ ہے کہ آواز کی پستی یا بلندی، بعض حروف کو ادا کرتے وقت آواز جو ہے وہ پست ہو جائے گی، اور بعضوں کی ادائیگی کے وقت آواز اپنے مخرج میں ہوگی، اور وہ بلند آہنگ سے جو ہے وہ ادا ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو یوں پستی والے جن میں پستی پائی جائے گی جن میں آواز کی، اور یا جن میں بلندی پائی جائے گی، یہ دو باہم متضاد صفات، ٹھیک ہے جی۔ آگے کرتے جائیے۔ اسی طرح آواز میں سختی یا نرمی، بعض حروف کو ادا کرتے وقت جو آواز نکلے گی اس آواز کے اندر ایک سختی کی کیفیت ہوگی۔ تفصیل ان کی آگے آ رہی ہے کہ سختی یا بلندی یا پستی ان سے کیا مراد ہے، اور بعض حروف کی ادائیگی میں آواز ذرا نرم طریقے سے ادا ہوگی، تو یوں دونوں کے تقابل سے یہ 2 صفات یہاں بن جائیں گی۔ تیسرے نمبر پہ ہے جی آواز کا موٹا یا باریک ہونا، بعض حروف جو ہے وہ پر پڑے جائیں گے، ان کی ادائیگی جو ہے وہ موٹی، اور بعضوں میں ادائیگی باریک ہوگی، یعنی آواز جو ہے وہ پر نہیں نکلے گی بلکہ وہ باریک۔ تو یوں باہم تقابل سے 2 صفات جو ہے وہ یہاں سے ہمارے سمے تو یوں ان کے تقابل سے 2 صفات یہ بن جائیں گی۔ نمبر 4 پہ ہے چوتھی کیفیت، کہ بعض حروف ایسے ہیں حروف تہجی میں سے کہ جن کو ادا کرتے وقت آواز منہ بھر کے نکلے، ٹھیک ہے، یعنی یوں یا بعض حروف ایسے ہوں گے کہ جو کھلے منہ جو ہے جن کی ادائیگی ہوتی ہوگی، تو ان کو بھی یعنی یہ باہم متضاد صفات کے اندر ان کو بھی شامل کیا ہے۔ اور 5ویں کیفیت ہے آواز کا پھسلنا یا جمنا، بعض حروف جو ہے وہ یوں ادا ہوں گے کہ جیسے مخرج سے آواز پھسل رہی، اور بعض حروف میں کی ادائیگی کے وقت یوں محسوس ہوگا کہ مخرج میں آواز جم رہی ہے۔ تو یہ 2 متضاد کیفیات ہیں، تو 2 صفات جو ہے وہ یہ ہوں گی، یوں یہ 10 صفات بن جائیں گی جی۔ سب سے پہلے آواز کی پستی یا بلندی، ٹھیک ہے، یہ اس سے 2 کون سی صفات پیدا ہوتی ہیں، ان کا نام کیا ہے اصطلاح ان کی تجوید کے اندر؟ یہ جو ساری ہم نے صفات پڑھنی ہے نا، یہ بہت اہم ہے تجوید کے لحاظ سے، اس لیے ان پہ آپ نے بطور خاص غور کرنا ہے۔ آواز کی پستی یا بلندی، اس کو تجوید کی اصطلاح میں کہتے ہیں ہمس یا جہر۔ ہمس کہتے ہیں پستی کو، اور جہر کہتے ہیں بلندی کو۔ تکنیکی طور پہ اس کی جو تعریف کی جاتی ہے باریک سے اس کا فرق بتانے کے لیے کہ آواز کی پستی سے کیا مراد ہے اور آواز کی بلندی سے کیا مراد ہے، کہ ادائیگی کے وقت حرف کی آواز ایسی کمزور ہو، ٹھیک ہے، کہ اس میں پستی محسوس ہو، اور اس کا یعنی علامت کیا ہے، پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ آواز مخرج میں ایسے ذوف کے ساتھ ٹھہرتی ہے، کمزوری کے ساتھ ٹھہرتی ہے کہ سانس جاری رہتا ہے، یعنی سانس بند نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ مثلا یہ آگے انہوں نے یہ 10 حروف کا ایک مجموعہ لکھا ہوا ہے، جس میں
یہ صفت پائی جاتی ہے. ان میں سے کوئی ایک حرف ہم لے لیتے ہیں. فحثہ شخص سکت. مثلا ان میں سے آپ سین کو لے لیجئے. تو جب آپ سین کو ادا کریں گے نا، خاص طور پہ سکون کی حالت میں، مثلا ایس، ایس، آپ آواز آپ اس پہ بالکل وقف بھی کریں پھر بھی آپ کا سانس جاری رہتا ہے. ٹھیک ہے نا. سین کو اگر ساکن حالت میں بھی ادا کریں گے، آواز تو آپ کی رک گئی ہے لیکن آپ کا سانس جاری ہے، جس سے آواز کے اندر ایک بتدریج پستی آتی ہے. فرق واضح ہوا نا. یعنی آواز کی پستی سے مراد یہ ہے کہ آپ کی آپ کا سانس جاری رہتا ہے، اور آواز یوں، آپ خاموش ہوتے ہیں تو آواز یوں بتدریج آپ کی نیچے کو ایک پستی کی طرف جاتی ہے. تو اگر آپ کا سانس فوری طور پہ بند ہو جائے تو آواز کے اندر ایک اٹھان پیدا ہوگی. ٹھیک ہے نا. مثال کے طور پہ اس کے مد مقابل آپ مثلا دیکھیے جیم ہے، اج، اج، فوراً جو ہے وہ آپ، یعنی جیم کے اوپر سکون کے ساتھ آپ سانس کو جاری نہیں رکھ سکتے. ٹھیک ہے نا. ایک جھٹکا سا لگتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ اسی طرح یعنی ان حروف کے علاوہ جو ہیں، البتہ ان میں دو حروف ایسے ہیں، ایک کاف اور ایک تا. اس کے اندر ہمس جو ہے یہ نسبتاً کمزور ہے، یعنی ہمس اس میں بہت تھوڑا پایا جاتا ہے. لیکن بہرحال یہ کہلائیں گے حروف محموسہ یہ سارے. یہ حروف کو جو ہے نا وہ عام طور پہ مجموعوں کی شکل میں یاد رکھنا آسان ہوتا ہے، اس لیے اہل عرب اس کا کوئی بامانہ سا ایک مجموعہ بنا لیتے ہیں تاکہ وہ آسانی سے اس کو یاد رکھا جا سکے. یہ سارے جو مجموعہ جاتے ہیں نا ان کا کوئی نہ کوئی معنی بنتا ہے. مثلا جیسے فا ہا فا یہ ہے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ فحثہ شخص سکت. حس کہتے ہیں ابھارنا، برانگیختہ کرنا، کہ فلاں کو ایک شخص نے برانگیختہ کیا جو کہ چپ بیٹھا ہوا تھا. ایک شخص خاموش بیٹھا ہوا تھا تو دوسرے نے اس کو جو ہے وہ تحریک دلائی، اس کو برانگیختہ کیا. ٹھیک ہے. وہ کچھ بولے یا کچھ کرے. ٹھیک ہے. تو بس یہ معنی ہم نہیں، لیکن یہ کہ ایک بامانہ ایک جملہ سا بنا دیا ہے. یوں یہ ان حروف کو یاد رکھنا آسان ہے. اس کے مد مقابل جو صفت ہے جہر، ٹھیک ہے، ان کی اس میں نہیں بتایا جائے گا مجموعہ، کیونکہ بس یہ ہے کہ ان کے علاوہ جتنے بھی حروف ہیں وہ آ، وہ مجہورہ کہلائیں گے. ٹھیک ہے. آگے ذرا کیجئے. صفت جہر یعنی اس میں آواز ایسی قوت سے نکلتی ہے کہ اس میں ایک اٹھان اور بلندی پائی جاتی ہے. بقیہ جو 19 حروف ہیں ان 10 کے علاوہ وہ مجہورہ کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا یہ اس کا آپ نے فرق رکھنا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ مثلا یہ کاف اور تا ہے نا، ان کی ادائیگی میں آ، تھوڑا سا اس میں ہمس پایا جاتا ہے. ہمارے ہاں عام طور پہ کاف اور تا کی ادائیگی کو آ، یعنی یعنی اس کو ہم جہر کے ساتھ ملاتے ہیں. یہ درست نہیں ہے. مثال کے طور پہ کاف ہے نا، کاف اس میں زیادہ مبالغہ تو نہیں کرنا چاہیے، لیکن یہ تھوڑا سا، یہ جیسے کھے نہیں ہوتا کھے. ٹھیک ہے. جیسے کھیر کا کھے ہے. ٹھیک ہے. اس طرح سے یہ اس کی ادائیگی ہلکی سی اس پہ یوں ادائیگی محسوس ہوتی ہے کہ جیسے یہ وَرَفَعْنَا لَكَ لَكَ ذِكْرَكَ. ذِكْرَكَ بہت زیادہ نہیں کرنا، ذِكْرَكَ. ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ معمولی سا یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے، کاف کی بجائے یہ ہے. ٹھیک ہے نا. آپ قراء کو سنیں گے نا، شیخ شریم، شیخ سدیس وغیرہ یا حرم کے قراء، آپ کو محسوس ہوگا کہ وہ کاف کی بجائے یہ یوں ادا کرتے ہیں جیسے ہمارے ہاں کھے ہوتی ہے نا، اس کا بالکل سافٹ سا ورژن. ٹھیک ہے. یہ اصل میں صفت ہمس کی وجہ سے ہے. ٹھیک ہے. اک یعنی وہ ایسے جیسے سانس جاری رہتا ہے. اگر اک کہنا، اک بالکل رک جائیں کہ سانس بالکل نہ جاری رہ سکے تو پھر یہ مجہورہ میں آ جائے. اسی طرح تا ہے نا، یہ تا بھی ایچ، یہ جو تھے کی طرح کی نا، معمولی سا یوں محسوس ہوتا ہے جیسے تھے ہے. ٹھیک ہے نا. ایچ، ایچ بالکل جو ہے وہ ات، جیسے ہمارے ہاں جو ہمارا لہجہ ہے ہماری زبانوں کے اندر جس طرح تا ہے، اس کے اندر ہمارے ہاں عام طور پہ صفت جہر کا اہتمام کیا جاتا ہے. عربی اہل عرب جو ہیں وہ اس کو معمولی سا
مائل کرتے ہیں، جیسے جس طرح کا لفظ ہمارے ہاں تھے ہے، ٹھیک ہے نا، بات کچھ واضح ہوئی؟ آپ قراء حضرات کو سنیں گے نا تو آپ کو یہ صفت محسوس ہوگی کہ یہ صفت ہمس کیسے پائی جاتی ہے۔ جی، آگے کیجیے ذرا۔ اس کے بعد آگے ہے یہ جو گروپ ہے دوسرا، کہ آواز میں سختی یا نرمی، شدت اور رخوت۔ شدت کہتے ہیں کہ حرف کی ادائیگی کے وقت آواز میں ایسی سختی کہ سکون کی حالت میں آواز بند ہو جائے، ٹھیک ہے، وہی ایک بڑی یعنی ایک اپنا آواز جب بند ہو جائے گی تو یوں ہی لگے گا جیسے بڑی حرف جو ہے وہ بڑا سختی کے ساتھ ادا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ 8 حروف کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے، جس کا مجموعہ اجیدو کا قطب تھا، ٹھیک ہے۔ یا بازو نے یوں لکھا ہے قطب جدین بکت، ٹھیک ہے۔ اپنا یہ بات 2 دفعہ آ گئی ہے۔ یہ مجموعہ میرے ذہن سے نکل گیا ہے، دوسرا دوسرا کس طرح کا ہے، لیکن بہرحال یہ اجیدو کا قطب تھا، اس کو آپ یاد رکھتے۔ تو علی حمزہ جیم کتب دال، جد قطب جدین جو ہے نا، قطب جدین وہ تو حروف قلقلہ ہے نا، لیکن اس کے ساتھ نا یعنی یہ ایسا لگتا ہے آخر میں بکت، آ، م، آ، میرے ذہن سے نکل گیا ہے وہ مجموعہ، اس میں قط آتا ہے، ٹھیک ہے، قطن بکت اس طرح کا ہے کچھ، تو خیر بہرحال یا پتہ نہیں ہے، قط جدین بکت ہے، اس طرح کا کچھ مجموعہ ہے، لیکن بہرحال اس کا معنی یہ ہے اجیدو کا قطب تھا، اجیدو کا میں آپ کو پاتا ہوں، قطب تھا کہ آپ سرداری کا مرتبہ رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، قوم پہ سرداری کرنا، ٹھیک ہے، ان کا رئیس بننا، اصل میں قطب کہتے ہیں رئیس کو، قطب تھا سرداری کرنا، تو بہرحال یہ ایک مجموعے کا ایک بامانہ مجموعہ بنانے کی کوشش کی ہے۔ اچھا جی، اس کے مد مقابل ہے رخوت، ٹھیک ہے، نرمی، یہ اس کی بالکل ضد ہے، تو اس میں آواز کے اندر نرمی ہوتی ہے کہ سکون کی حالت میں حرف کی ادائیگی کے وقت آواز جاری رہتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو اوپر 8 حروف ہیں وہ، اور 5 حروف لن عمرہ، ان کو بھی آپ نکال دیں، ٹھیک ہے، ان کو حروف متوسطہ کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو بقیہ 16 حروف ہیں ان کو حروف رخوہ کہا جاتا ہے، اور بہت نرمی سے ادا ہوتے ہیں۔ البتہ لن عمر جو ہے، یہ جو 5 حروف ہیں یہ نرمی اور سختی کے درمیان میں ادا ہوتے ہیں، ان میں نہ اتنا زیادہ نہ اس قدر شدت ہوتی ہے، نہ اس قدر جو ہے وہ رخوت ہوتی ہے، یہ متوسطہ حروف کہلاتے ہیں، حروف متوسطہ۔ اچھا، اس کا فرق کیسے ہوگا؟ مثال کے طور پہ جو آ، مثال کے طور حروف حلقیہ میں سے ہی حمزہ بھی ہے اور عین بھی ہے، اب دیکھیے حمزہ بھی ہے اور عین بھی ہے، لیکن ان میں فرق جو ہے وہ صفات سے ہوگا۔ حمزہ اوپر حروف شدیدہ میں سے ہے، اور عین جو ہے یہ حروف متوسطہ میں سے ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم عام طور پہ جو ہمارے ہاں جو قرآن پاک وغیرہ پڑھنے والے جن کی تجوید اچھی نہیں ہوتی، وہ اس بات کا خیال نہیں رکھتے، حمزہ کو بھی شدت کی بجائے اس میں رخوت جو ہے وہ لے آتے ہیں۔ مثال کے طور پہ حمزہ کے اندر ایک جھٹکا سا لگتا ہے حمزہ کی ادائیگی کے وقت، جیسے مثلا یہ کہنا ہو کہ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، ملت اب، اب ملت ملت اب، ٹھیک ہے نا، اگر اس کو یوں پڑھیں گے نا ہم، جھٹکا نہیں دیں گے ابراہیم، تو یہ یوں ہو جائے گا ملت اب، تائب، تائب کی بجائے تائب، ٹھیک ہے نا، ملت الگ ہو گیا اور اب سے الگ ایک واضح طور پہ حمزہ نکلتا ہوا محسوس ہو۔ ان اول، ان اول، اول،
ٹھیک ہے نا، ان نہ، نہ اولا، لیکن جلدی میں یہ بسا اوقات سے جن کو یہ جو اس کا اہتمام نہیں کرتے وہ یوں ان نا اولا، نا اولا، نا اولا کے اندر جو ہے وہ تو یوں آئین کی طرح کا محسوس ہوگا کہ جیسے آئین ادا ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، یہ بنیادی فرق ہے کہ حمزہ کو آپ نے شدت کے ساتھ ایک جھٹکے کے ساتھ ادا کرنا ہے، واضح طور پہ پتہ چلے کہ یہ عین نہیں ہے، یہ حمزہ ہے. اب ذرا اگر آپ قراء وغیرہ کو سنیں گے نا تو اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ وہ کیسے حمزہ اور عین میں وہ کیسے فرق کرتے ہیں. جی، تو توسط کا یہ آ گیا ہے کہ یہ ان دونوں کے بین بین ہے. لن عمرہ اس کا مجموعہ ہے. مجموعے کا مطلب واضح ہی ہے. لن یعنی نرمی کرنا. ٹھیک ہے، اور یہ لین سے ہی ہے نا، حروف لین جو ہوتے ہیں ان کو بھی لین اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ نرمی سے ادا ہوتے ہیں. تو لین نرمی کیجئے عمر، عمر کے ساتھ، یا یہ ہے کہ یعنی لین عمرہ، بلکہ اس کا یہی ترجمہ بنتا ہے مفعولی حالت میں کہ عمر کے ساتھ نرمی اختیار کیجیے. جی، آگے تیسرا جو گروپ ہے وہ صفات لازمہ متضادہ کا، وہ ہے آواز کی موٹائی یا باریکی. تو آواز اگر موٹی ہوگی تو اس کے لیے تجوید کے اندر اصطلاح ہے استعلاء کی، اور اگر باریک ادا ہوگی تو اس کے لیے استفال. استعلاء کسے کہتے ہیں؟ کہ حرف کی ادائیگی یوں ہو کہ زبان کی جڑ تالو کی طرف اٹھے. زبان کی جڑ کا مطلب ہے پچھلا حصہ، یہ اوپر تالو کی طرف اٹھتا ہوا محسوس ہو. ٹھیک ہے، اس میں حرف جو ہے وہ موٹا ادا ہوتا ہے. اگر یہ کیفیت پائی جائے گی تو حرف کی ادائیگی یعنی یوں ہوگا جیسے آواز موٹی نکل رہی ہے. یہ 7 حروف ہیں اور یہ بہت ہی اہم ہے، یہ والی صفت ہے کیونکہ بہت سے آگے تجوید کے قواعد صفت استعلاء کے اوپر. یہ حروف مستعلیہ سے پہلے اگر فرض کریں کہ اخفا ہوگا تو وہ بھی موٹا ہوگا، اس کو غنہ بھی جو ہے وہ موٹا ادا کیا جائے گا. ٹھیک ہے نا، جیسے ہم پڑھتے ہیں نا، جیسے ہم نے کہنا ہو کہ الذی انقض، انقض نہیں کہیں گے بلکہ انقض، یعنی وہ اخفا کے اندر بھی موٹائی آتی کا اہتمام کر سکیں گے جب ہمیں حروف مستعلیہ کا پتہ ہوگا کہ پر پڑھے جانے والے حروف کون کون سے ہیں. ٹھیک ہے جی، وہ یہ ہیں ان کا مجموعہ خص ضغط قض. خص، اب ان میں تمام حروف وہ ہیں کہ جن کو جب ادا کیا جاتا ہے تو زبان کا جو آخری حصہ ہے وہ اوپر تالو کی طرف اٹھتا ہے اور آواز کو موٹا کر دیتا ہے. اس مجموعے کے اندر یہ جو 8 حروف ہیں ان کو یوں جوڑا گیا ہے، یہ 7 حروف. اس کا آ، آ، ویسے تو بڑی بڑی مہارت کے ساتھ یہ مجموعہ انہوں نے بنایا ہے، وغیرہ جس طرح کے حروف ہیں بظاہر اس کا کوئی مجموعہ اتنا بنتا نہیں ہے. یہ بھی کوئی اتنا زیادہ واضح اس کا مفہوم نہیں ہے. خس کہتے ہیں جھونپڑے کو، اور ضغط کہتے ہیں جو کانے کانے ہوتے ہیں نا، یہ بانس وغیرہ کے یا اس طرح سرکنڈے. ٹھیک ہے، جن کو جوڑا جاتا ہے اور جوڑ کے ان سے ہم مختلف یہ چھتوں کے اوپر یا مختلف جو مقاصد کے لیے ان کو استعمال کرتے ہیں. تو یعنی سرکنڈوں کا جو چھپر ہے، ایک جھونپڑا ہے. قز، اپنے آپ کو گرمی سے بچانے کے لیے وہاں آپ ٹھہریے. قز کہتے ہیں گرمی سے بچاؤ کا کوئی اہتمام کرنا. ٹھیک ہے نا، اس کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے. تو بس یہ ایک ایسے ہی ایک کوئی بامانہ بنانے کے لیے انہوں نے یہ مجموعہ کیا ہے. تو خیر بہرحال اس کو حروف مستعلیہ کہتے ہیں جن کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے. آگے، اور جو اس کے جہاں حروف کی ادائیگی کے وقت زبان اوپر کو نہ اٹھے ان کو حروف مستفیلہ کہا جاتا ہے. ان 7 کے علاوہ باقی سارے حروف مستفیلہ ہیں. جی، جو چوتھا مجموعہ ہے صفات کا، وہ ہے آواز کا منہ بھر کے نکلنا یا
کھل کر یعنی کھلے منہ ان کی ادائیگی ہونا. تو اگر تو حرف ادا کرتے وقت زبان اوپر تالو کی طرف تالو کو ڈھانپ لے، صرف اٹھے نہیں بلکہ یوں محسوس ہو کہ زبان نے تالو کو ڈھانپ رکھا ہے، ٹھیک ہے، یعنی درمیان سے ایک وہ درمیان سے زبان جو ہے اوپر تالو کی طرف نہ لگے لیکن کنارے جو ہے وہ اس کے تالو کی طرف اٹھتے ہوئے محسوس ہوں، تو یوں ایسے لگے گا کہ آواز جو ہے وہ منہ بھر کے نکل رہی، ٹھیک ہے. اور اس صفت کو کہا جاتا ہے اطباق. اور جہاں یہ محسوس ہو کہ یہ حرف کی ادائیگی کھلے منہ ہو رہی ہے، آواز جو ہے وہ یوں کھل کے نکل رہی ہے، تو اس کو ہم حروف مستفیلہ وہاں پہ اس کو مستفیلہ کہیں گے. یہ حروف مطبقہ یہ صرف چار ہی ہیں، صاد، ضاد، طا اور ظا. ان کے علاوہ باقی تمام حروف منفتحہ ہیں. جی. اور جو پانچواں مجموعہ ہے صفات کا، آ، وہ ہے کہ آواز کا پھسلنا یا جمنا، ٹھیک ہے. اس کے لیے تجوید کی اصطلاح میں اذلاق اور اسمات کی یہ تعبیر بولی جاتی ہے. اذلاق کسے کہتے ہیں؟ کہ حرف کا پھسلتے ہوئے جلدی سے ادا ہونا، ٹھیک ہے. یہ 6 حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے جس کا مجموعہ یہ ہے فر من لب. بس معنی اس کا یوں بن سکتا ہے، لب کہتے ہیں عقل کو، ٹھیک ہے نا، اسی سے الباب ہے. تو ویسے زیادہ واضح ہوتا ہے کہ یہ ذی لبن کہتے ہیں عقل مند، ٹھیک ہے نا. تو فر جو جو جاہل آدمی ہوتا ہے وہ کسی عقل مند سے، یعنی وہ عقل کا اصل میں بڑا دشمن ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے زیادہ جو ہے وہ اس کے منہ متھے نہیں لگتا. تو آ، یہ ایک تعبیر ہے کہ فر من لبن، کہ وہ عقل سے بھاگ گیا ہے، ٹھیک ہے. تو یعنی مقصد یہ کہ کسی عقل مند سے ملنے سے وہ کتراتے ہوئے بھاگ گیا ہے، دور ہو گیا ہے. تو خیر اس کا بڑا معنی ہے. تو یہ حروف ان میں سے مثال کے طور پہ یہ فا ہے. تو فا جب آپ ادا کریں گے تو یوں لگے گا کہ جیسے اس کی ساری ادائیگی اس وقت ہے جب آپ مثلا کہیں کسی جگہ دانت لگ رہے ہیں، کسی جگہ زبان لگ رہی ہے، کسی جگہ ہونٹ لگ رہے ہیں، لیکن جب وہ لگنے کے بعد ایسے محسوس ہوگا کہ اب ان کی ادائیگی ہوئی، تو مخرج سے وہ لفظ جو ہے وہ پھسل رہا ہے، ٹھیک ہے. مخرج پہ زبان کے لگنے سے یا دانت کے لگنے سے وہ ادا نہیں ہو رہا بلکہ اس کی ادائیگی اس کے بعد ہے. مثلا دیکھیں نا، فا ہے نا، تو ف ف ٹھیک ہے نا. مثلا یہ دانت، اوپر والے دانت جو ہے وہ نیچے ہونٹوں کے نرم حصے سے جب وہ لگتے ہیں تو یہ فا ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو لیکن صرف لگانے سے نہیں ادا ہوگا بلکہ جب یہ دانت تھوڑے سے اٹھیں گے بعد میں تو یوں ہوگا کہ اب اس کی ادائیگی جو ہے اس کے بعد مکمل ہوئی ہے. یہ مطلب ہے پھسلنا. اور جہاں یہ کیفیت نہ ہو اس کو ہم کہتے ہیں اسمات، کہ وہ جم کے اور ٹھہر کے نکل رہا ہے، وہ حروف مصمتہ کہلاتے ہیں. اور یہ حروف مزلقہ کہلاتے ہیں. آگے یہ 10 صفات ہوگی. تو یہ چونکہ گروپ باہم ایک دوسرے کے متضاد ہیں، اذلاق وہ اسمات کی ضد ہے، استفال استعلاء کی ضد ہے، تو ان کو آپس میں ایک دوسرے سے تقابل کے طور پہ ہم پڑھتے ہیں، اس لیے ان کو صفات لازمہ متضادہ کہتے ہیں. اور آگے صفات لازمہ غیر متضادہ جو پائی تو جاتی ہیں لازمی لیکن وہ ایک دوسرے کی ضد اور مد مقابل نہیں ہوتی، ان کو الگ الگ جو ہے وہ ان کا مطلب سمجھا جاتا ہے اور ان کو جانا جاتا ہے. جی. یہ صفات جو ہیں وہ لگ بھگ 7 ہیں، 1 2 3 4 5 6 7. ہاں. اور ان میں ان صفات کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ عمومی نہیں ہے. زیادہ کوئی صفت جو ہے کسی ایک حرف میں پائی جا رہی ہے، کوئی صفت جو ہے وہ 2 حروف میں ہے، بہت زیادہ بھی ہوا تو کوئی صفت 5 حروف کے اندر پائی جائے گی جیسے مثلا کلکل ہے. ورنہ عام طور پہ ہر صفت جو ہے وہ کسی ایک آدھ حروف کے ساتھ ہی خاص ہے. تو دیکھیے ذرا
قلقلہ، قلقلہ جو ہے اس کا مطلب ہے کہ ساکن ہونے کی حالت میں آواز کا ہلنا. یہ 5 حروف کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے. قاف، طا، با، جیم، دال. قطب جدن، ٹھیک ہے، قطب جدن. تو ویسے اس مجموعے کا مطلب ہم کئی طرح سے اس کو بنا سکتے ہیں. بعضوں نے اس کو قطب قطب جدہ کیوں بھی پڑھا ہے، بعضوں نے آ، یوں بھی اس کو یوں پڑھا ہے کہ آ، قطب قطب جدن، ٹھیک ہے، یا قطب جدن. مطلب ہے مختلف اس کی تعبیرات ہو. اصل میں قطب کہتے ہیں سرداری کو، اور جد جو ہے وہ اگر اس کو جدہ آپ پڑھیں تو پھر اس کا معنی ہوتا ہے کہ ایک سردار نے محنت کی، وہ ہے نا جد و جہد. تو اور اگر اس کو ہم پڑھیں قطب جدین تو اس کا مطلب ہے کسی، یعنی دادا، دادے کی سرداری، ٹھیک ہے. اور اگر اس کو پڑھیں اپنا جد، بعضوں نے اس کو جدن قطبہ یوں بھی پڑھا ہے، ٹھیک ہے، جدن قطبہ کے دادے نے سرداری کی. ٹھیک ہے، بہرحال جو بھی مجموعہ اس کا بنایا جائے، اس کا یہ یوں تقریباً بامانہ سا اس کو. تو ان کو اگر ساکن حالت میں ہم پڑھتے ہیں تو آواز ہلتی ہوئی محسوس ہوتی ہے. جیسے اج، اج یوں نہیں کہیں گے بلکہ اج، ٹھیک ہے. اتو، اب، اج، اد وغیرہ یوں. ٹھیک ہے نا. سورہ مسد کے اندر ہم تقریباً وہ ساری آیتیں جو ہے وہ حروف قلقلہ پہ ختم ہو رہی ہیں. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، ٹھیک ہے نا، وہ ساری آیت. جی آگے. تفشی کا مطلب یہ ہے کہ آواز منہ میں پھیل جائے. یہ اب دیکھیے، یہ صرف یہ صفت جو ہے وہ صرف اور صرف ایک حرف میں پائی جاتی ہے، شین کے اندر. شین کو جب ادا کرتے ہیں نا تو ایسے لگتا ہے کہ آواز سے منہ بھر گیا ہے سارا. اش، ٹھیک ہے نا، منہ پورا بھرا ہوا لگتا ہے. تو اس کو تفشی کہتے ہیں کہ منہ بھر کے آواز کا نکلنا، یا آواز کا اصل میں تفشی کہتے ہیں پھیلاؤ. تو آواز جو ہے وہ پورے منہ میں پھیل گئی ہے. جی. استطالت کہتے ہیں، ویسے اس کا معنی ہوتا ہے لمبا کرنا، ٹھیک ہے، یہ لمبا ہونا. تو زبان کو لمبا کر کے، دراز کر کے حافہ کو اوپر داڑوں پر لگانا. زبان کے اس کے کناروں کو، زبان کو دراز کر کے اس کے کناروں کو، جن کو حافہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو داڑوں کے ساتھ لگانا. ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں استطالت. یہ بھی صرف ایک حرف کے اندر پائی جاتی ہے، ضاد کے اندر. یہ ہم نے مخرج کے اندر اس کی تفصیل پڑھ لی تھی کہ استطالت اس میں پائی جاتی ہے. زبان کو تھوڑا سا ہم ایکسٹرا ایفرٹ کر کے اس کی ادائیگی کے لیے وہ کرتے ہیں اہتمام. ٹھیک ہے، اور یہی استطالت ہے. یہ صرف ضاد کے اندر ہی پائی جاتی ہے. سفیر سیٹی کو کہتے ہیں. یہ بھی صفت لازم ہے، لازمہ ہے. یعنی ادائیگی، حرفوں کی ادائیگی کے وقت سیٹی کسی آواز نکلے. یہ 3 حروف میں پائی جاتی ہے، سین، زا، صاد. اور یہ ہم نے مخارج پڑھتے ہوئے بھی پڑھا تھا کہ ان کو حروف سفیریہ کہتے ہیں، کیونکہ ایک سیٹی کسی آواز نکل. جی. اس کے بعد ہے لین. یہ واو اور یا کے اندر صفت یہ پائی جاتی ہے جبکہ وہ لین، یعنی ماقبل ان کے فتح ہو. اگر تو ماقبل کی حرکت ان کے موافق ہے، مثلا واو سے پہلے پیش ہے، یا سے پہلے زیر ہے، تو اس کو کہتے ہیں یا مدہ، واو مدہ. لیکن اگر ماقبل زبر ہے، ٹھیک ہے، تو پھر اس کو کہیں گے واو یا لین. ٹھیک ہے، جیسے خوف، ٹھیک ہے، عین. تو خوف جو ہے یہ اس میں واو لین کہلائے گا. تو اس میں نرمی سے یہ ادائیگی ہوتی ہے.
لیکن اتنی نرمی نہیں کہ آواز بند ہو جائے، آواز بند نہ ہو، آواز جاری رہے، لیکن وہ خود بخود اس کی ادائیگی میں بتدریج جو ہے وہ ایک ٹھہراؤ آتا ہے، نرمی آتی ہے، اس کو ہم حروف، اس کو لین کہا جاتا ہے، اس صفت لین۔ آگے انحراف، انحراف کا مطلب یہ ہے کہ آ، حرف کی ادائیگی کے وقت ایک دوسرے کے مخرج کی طرف جو ہے کوئی حرف مائل ہو جائے، ایک حرف دوسرے مخرج کی طرف مائل ہو رہا ہے اور وہ حرف جو ہے وہ اس کے مخرج کی طرف مائل ہو رہا ہے، یہ لام اور را کے اندر ہوتا ہے۔ لام کی ادائیگی اگر ہم کریں، ایسے لگتا ہے جیسے یہ را کے مخرج کی طرف گھس رہا ہے، اور را کی اگر ادائیگی کریں تو ایسے لگتا ہے کہ یہ لام کے مخرج کی طرف گھس رہا ہے۔ اور یہ آ، اپنا اس کو صفت انحراف کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی قریب المخرج ہیں ویسے بھی لام اور را۔ تو لام دیکھیں نا، زبان پورے طور پہ ٹکتی نہیں ہے، لام کی اگر ادائیگی کریں نا، اور اسی طرح را کی بھی اگر ادائیگی کریں تو وہ بھی زبان ٹکتی نہیں ہے، تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے مخرج کی طرف پیش قدمی کر رہی ہے زبان، ٹھیک ہے، اس کو صفت انحراف کہا جاتا ہے، یعنی وہ گویا منحرف ہو کے دوسرے مخرج کی طرف جا رہی ہے۔ آگے صفت تقریر، یہ صرف را میں ہوتی ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آواز یوں لگتا ہے جیسے مقرر آ رہی ہے، ٹھیک ہے، یعنی ادائیگی تو ہم نے ایک بار کی ہے، لیکن یوں لگتا ہے کہ را کو ادا کرتے ہوئے ایک سے زیادہ مرتبہ زبان لگ کے اپنے مخرج سے جدا ہوئی ہے، یعنی ایک سے زیادہ ادائیگیاں ہوئی ہے نا، را کے اندر ایک ہلکا سے ایک تھرتھراہٹ سی ہے، یہ صفت تقریر ہے، را ہے نا، اس میں بہت زیادہ مبالغہ نہیں ہم کریں گے، بالکل فطری طریقے سے جیسے ہم ادا کرتے ہیں، تو یہ اس کو صفت تقریر کہا جاتا ہے، یہ صرف را میں۔ خیر خلاصہ یہ ہے کہ یہ جو صفات لازمہ غیر متضادہ ہیں، یہ بہت زیادہ عام نہیں ہے، ان میں سب سے زیادہ جو صفت جس کو آپ نے یاد رکھنا ہے وہ کلکلا کی ہے، ٹھیک ہے نا، کلکلا، کیونکہ وہ اس کی زیادہ ضرورت پڑتی رہتی ہے، باقی اگر یاد نہ بھی رہیں تو بہت زیادہ ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح سے جو پہلی ہم نے صفات پڑھی ہیں ان میں سے ہمس والی صفت، ہمس اور جہر، اور اسی طرح سے استعلاء، استعلاء والی صفت، یہ بہت اہم ہے، ان کو آپ نے ان کا مجموعہ بطور خاص یاد رکھنا ہے۔ اسی طرح سے شدت اور رخوت والا بھی۔ باقی جو اگلے جو دو وہ مجموعہ جات ہیں کہ اطلاق اور اسمات، یا جو دوسری اطباق اور انفتاح، تو اس میں اس کی کوئی ایسی خاص ضرورت نہیں ہے اس کو یاد رکھنے کی۔ جی، یہ آخر میں ایک فائدے کے طور پہ ایک تجوید کی کتابوں میں یہ بات لکھی جاتی ہے کہ صفات جو ہے نا، یہ اصل میں صفات کے لحاظ سے وہ حروف کی کو مختلف کیٹیگرائز کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کون سا حرف قوی ہے کون سا ضعیف ہے، اور اس کا اصول یہ ہے کہ جس میں جتنی قوی صفات پائی جائیں گی وہ حرف اتنا ہی زیادہ قوی ہوگا۔ تو قوی صفات کون سی ہیں، ضعیف کون سی ہیں، تو اس کی تفسیر اوپر پہلی سطر کے اندر لکھی ہے کہ یہ 17 صفات ہیں، 10 متضادہ اور 7 جو ہے وہ غیر متضادہ، ان 17 میں سے ہمز، رخوت، استفال، انفتاح، اذلاق اور لین یہ ضعیف ہیں، باقی سب قوی ہیں۔ اب دیکھیے اب جس میں جتنی زیادہ قوی صفات پائی جائیں گی وہ حرف بھی اتنا قوی ہوگا، تو ہم نے جو کیٹیگرائز کیا ہے وہ یوں ہے کہ اقوی، قوی، متوسط، ضعیف اور اضعف۔ تو اقوی جو ہے ایسے حروف جن میں تمام صفات قوی ہوں، یا اگر ضعیف ہو تو صرف ایک آدھ صفت ضعیف ہے، باقی ساری صفات قوی، یا تو ساری ہی قوی ہوں یا اگر ضعیف ہو تو ایک، جیسے مثلا طا اور قاف، ٹھیک ہے، ان میں اوپر والی صفات جو 17 صفات لکھی ہوئی ہیں
یہ ان میں سے یہ والی جو صفات ہیں، ہم قوت استفال، ضعیف صفت ان میں نہیں پائی جاتی۔ اس کے بعد آگے قوی، جن میں زیادہ تر صفات قوی ہوں، ٹھیک ہے، ضعیف کم ہو، جیسے جیم، اس میں مثلا قلقلہ، اور اسی طرح سے جہر، یہ والی صفات بھی پائی جاتی ہیں۔ اور آ، بعض جو ہے وہ نرمی والی صفات بھی پائی جاتی ہیں، جیسے مثال کے طور پہ انفتاح پائی جا رہی ہے، اسی طرح سے استفال کی صفت پائی جا رہی ہے۔ لیکن بہرحال یہ صفات جو ہے ضعیف صفات کم ہے، قوی صفات اس میں زیادہ ہیں، اور متوسط جن میں دونوں قسم کی صفات برابر ہوں، جیسے با ہے، اور ضعیف جس میں ضعیف صفات بنسبت قوی کے زیادہ ہوں، جیسے خواہ، اور اضعف، تھوڑا سا نیچے کیجیے گا، اوپر اوپر اوپر، نہیں نہیں نہیں، جی نیچے کی طرف، ہاں، اور اضعف جو ہے، نہیں آخری سطر جو ہے، اضعف جو ہے یہ ایسے حروف ہوتے ہیں جس میں تمام صفات ضعیف ہوتی ہیں۔ اگر کوئی قوی ہوگی تو ایک آدھ صفت ہوگی، زیادہ تر جو ہے وہ بلکہ زیادہ تر نہیں، تمام صفات ہی ضعیف ہوں گی۔ تو اگر کبھی ہوگی تو وہ زیادہ سے زیادہ ایک صفت اس میں کبھی کی پائی جائے گی۔ تو جیسے مثلا ہاں ہے، تو یہ ہے جی اپنا آج کا جو سبق ہے یہ اس میں جمال القرآن سے بھی استفادہ کیا ہے، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، اور خاص زیادہ تر استفادہ جو ہے یہ ایک حضرت قاری اظہار احمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے گزرے ہیں، ان کی خلاصۃ التجوید ہے، ایک بڑی معروف کتاب ہے۔ یہ قاری اظہار احمد تھانوی صاحب جامعہ اشرفیہ کے اندر ہوتے تھے، فوت ہو گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سے بہت ہی آ، بہت دین کا کام لیا ہے، اور بڑی ان کی خدمات کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ ان کے شاگردوں میں، نامور شاگردوں میں، ایک بڑی تعداد اہل حدیث حضرات کی بھی ہے، بڑی تعداد جو ہے وہ بریلوی حضرات کی بھی ہے۔ کوئی مجھے بتا رہا تھا کہ بہت سے شیعہ حضرات نے بھی قرآن پاک ان سے سیکھا ہے، ٹھیک ہے، اور دیوبندی تو خیر بہرحال یہ خود بھی تھے، اور وہاں پہ جامعہ اشرفیہ کے اندر وہاں پڑھایا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے یوں ایک بڑے ہمہ جہتی تمام مسالک کے اندر ان کا بڑا ایک احترام پایا جاتا ہے۔ ان کی یہ کتاب بہت ہی اچھی ہے، سوال و جواب کی صورت میں تجوید کے قواعد انہوں نے بیان کیے ہیں، بچوں کے لیے خاص طور پہ بہت اچھی ہے جی۔ تو اس کو ریکارڈنگ آف کر دیں۔